जलूस के दौरान ये कहा गया है कि अल्लाह का बंदा नबी से प्यारा सजाद हमारा, और कुछ कहा गया है। और इसी तरह से नमाज के बारे में भी एक जलसे में बताया गया है, वो भी आपने देखा होगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कश्मीर क्राउन के साथ मुंसलिक है और उसको सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुनासिबत से उन तक सलाम पहुंचाई है। तो इसको सोशल मीडिया पर लाने की जरूरत थी या नहीं, इसमें शरई हुक्म क्या है? इसका बराह रास्त असर उस आदमी पे भी पड़ेगा या उस खातून पे भी पड़ेगा जो इलेक्शन लड़ रही है। बिल्कुल, कुछ लोग इसको गलत समझेंगे, कुछ लोग इसको सही समझेंगे। इसीलिए इस तरह के ख्वाब बयान करना सही नहीं है, बल्कि मौजून भी नहीं है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी शख्स के मुतालिक खुश हैं तो इसमें कौन सी, ये तो बड़ी सबसे अजीम तरीन बात है और इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इस्तेमाल करना, लोगों के सामने इसकी तशहीर करना जायज़ नहीं, क्योंकि आज जो सोशल मीडिया का ज़माना है वो चाहते हैं कि उनका सोशल मीडिया व्यूअर्स जो या फॉलोवर्स बढ़ जाए। तो उस एतबार से इस तरह की बात को सामने लाना क्या मुनासिब? देखिए, अगर उनको वो अपनी टीआरपी बढ़ानी है या उसके लिए वो काम कर रहे हैं तो किसी और मौजू का इंतखाब कर सकते हैं। इस तरीके के मौज़ूआत का इंतखाब करना और उसके बाद लोगों में इसको पहुँचाना, मैं समझता हूँ इससे नफ़ा के बदले नुकसान होगा मिल्लत का। कुछ लोग इसको सही मानेंगे, कुछ लोग इसको गलत मानेंगे, और जो इसको गलत तस्वर करेंगे जाहिर बात है कि वो उनकी वजह से तौहीन रिसालत भी हो सकती है। ये सब चीज़ें जायज़ नहीं है, लिहाजा इनको अपने तक महदूद रखा जाए और उसी पे इक्तिफा होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तामील इरशाद मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान नाज़िम नज़ीर। नाजरीन, आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि हमारे समाज में मुख्तलिफ मसाइल उलझ रहे हैं और आजकल सोशल मीडिया का दौर दौरा है, जिसके नतीजे में यहाँ हर एक बात आज सोशल मीडिया पर वायरल होकर लोगों पर मनफी और मुस्बत असरात मुरतब कर रहे हैं। क्योंकि आज से 2 दिन कबल कई ऐसे वाक़ात सोशल मीडिया पर वायरल हुए जो शरई एतबार यानी मजहब इस्लाम के एतबार से एक गनावनी हरकतें हैं और उन हरकत पर अवामी हलकों से काफ़ी रद्द अमल जाहिर किया गया है। और इस हवाले से सोशल मीडिया पर इस तरह से वाक़यात पेश आए हैं। एक फेसबुक पेज यानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने एक ख्वाब जो मंसूब किया गया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उस बारे में ये भी एक वाक़या है। दूसरा वाक़या ये है कि असम्बली इंतखाबात जारी हैं और उसमें जलूस के दौरान ये कहा गया है कि अल्लाह का बंदा नबी से प्यारा सजाद हमारा, और कुछ कहा गया है, वो तो आपने देखा होगा नाजरीन। और इसी तरह से नमाज के बारे में भी एक जलसे में बताया गया है, वो भी आपने देखा होगा। तो इन तमाम चीज़ों के, इन तमाम वाक़यात के हवाले से जो हमारे पास अब इसरार आ रहा है और कई मसाजिद में भी इस हवाले से आज एहतजाजी मुजाहरे भी हुए हैं या कहीं पर लोग जमे गोइयाँ भी कर रहे हैं या उनके जज्बात हम तक पहुँच गए हैं कि अगर असम्बली इंतखाबात है, लेकिन असम्बली इंतखाबात का ये मतलब नहीं है कि उसमें मजहबी या तौहीन आमेज कलाम किया जाए। तो इस हवाले से हमने बराह रास्त कोशिश की कि यहाँ के मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम साहब, जो एक मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर की हैसियत से अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनके अलावा उनका एक आलमी सतह पर जो अपनी पहचान है वो तो आप बखूबी जानते हैं, किसी मोहताज नहीं है, बल्कि इनकी शख्सियत अयान बयां है। तो हम इन वाक़यात के हवाले से मुफ्ती आज़म साहब से
روبرو ہو جائیں گے اور آپ تک یہ پہنچائیں گے کہ یہ جو واقعات پیش آئے ہیں اس کا رد عمل کیا ہے، شرعی اعتبار سے یہ حرکات و سکنات جو اس طرح سامنے لائے جاتے ہیں، اس حوالے سے ہم مفتی صاحب سے بات کریں گے۔ مفتی صاحب السلام علیکم، آپ کو تعمیر ارشاد میں آپ کا خیر مقدم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کی وساطت سے میں ناظرین کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مفتی صاحب، چونکہ ہر ایک شرعی نقطہ نظر جو ہوتا ہے یا مذہبی معاملہ پیش آتا ہے تو اس وقت ہم براہ راست آپ سے جڑ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے چند روز قبل یا آج بھی سوشل میڈیا پر ایسے کچھ واقعات سامنے آئے۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا ہے اور وہ سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا کہ اس نے ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کشمیر کراؤن کے ساتھ منسلک ہے اور اس کو سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناسبت سے ان تک سلام پہنچائی ہے۔ تو اس کو سوشل میڈیا پر لانے کی ضرورت تھی یا نہیں، یا یہ اب اگر یہ کیا گیا، ایسی حرکت پیش آئی، اس طرح وائرل کیا گیا، اس طرح لوگوں تک پہنچایا گیا، کیا یہ صحیح ہے یا اس میں شرعی حکم کیا ہے، شرعی اعتبار سے کہاں تک اس کو دیکھا جائے گا؟ ناظم صاحب، جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں، مذہب اور سیاست ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن بسا اوقات ضرورت کے پیش نظر یہ لازم و ملزوم بن جاتا ہے کہ مذہب اور سیاست کو علیحدہ علیحدہ دیکھا جائے۔ مذہبی معاملات کی اپنی ایک اہمیت ہے اور سیاست چونکہ اس میں ہمیشہ ناقدین ہوتے ہیں، جو تنقید کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ دونوں جانب سے ہوتے ہیں، وہ کبھی اصل کو بھی غلط کہتے ہیں۔ جہاں تک خواب دیکھنے کا سوال ہے، خواب دیکھنا بری بات نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ انکار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ خواب دیکھا گیا ہے یا نہیں دیکھا گیا ہے، لیکن جس طریقے سے اس کی تشہیر ہوئی ایک سیاسی منفعت کے تحت، اس میں جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ اس خواب دیکھنے والے پہ تنقید کریں گے اور اس تنقید کی وجہ سے ہمارے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو سکتی ہے، کیونکہ لوگوں کا مبلغ علم جو ہے وہ نقطۂ انجماد سے شروع ہوتا ہے اور اسی پہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں نہیں سب کی بات نہیں کر رہا، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد خلفشار کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دستی گریبان بھی ہو سکتے ہیں۔ لہذا خواب دیکھنے والے کو اگر واقعی طور پہ انہوں نے خواب دیکھا ہے، جس سے میں انکار نہیں کر سکتا ہوں، انہیں یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے تک اس کو محدود رکھتا۔ آپ نے خلفشار کی بات کی مفتی صاحب، لیکن یہ خلفشار اب لوگوں میں پہنچ گیا ہے، لوگوں میں یہ خلفشار پیدا ہوا ہے اور لوگ اس کا رد عمل بھی ظاہر کرتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ سیاست ہے، اس کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، لیکن اس مذہبی رنگت کو سامنے لا کر سیاست پر اس کا مطلب یہ سیاست کے اعتباریت سے اس کی تشہیر کرنا اور مذہب کے ساتھ اس کو جوڑنا، تو اس سے کیا اثرات؟ دیکھیے، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو اس کو سمجھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا استعمال ہو رہا ہے ووٹ کے لیے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، بالکل، اور اس کا براہ راست اثر اس آدمی پہ بھی پڑے گا یا اس خاتون پہ بھی پڑے گا جو الیکشن لڑ رہی ہے، بالکل، کیونکہ خام خواہ بدگمانیاں پیدا ہو جائیں گی، کچھ لوگ اس کو غلط سمجھیں گے، کچھ لوگ اس کو صحیح سمجھیں گے۔ اسی لیے اس طرح کے خواب بیان کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ موزون بھی نہیں ہے،
ان کو اپنے تک محدود رکھا جائے، اور باقی جو معاملہ ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے متعلق خوش ہیں تو اس میں کون سی، یہ تو بڑی سب سے عظیم ترین بات ہے، اور اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اب مفتی صاحب، لیکن اس کو استعمال کرنا، لوگوں کے سامنے اس کی تشہیر کرنا جائز نہیں، چونکہ آج جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس میں جو یہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہوتے ہیں، تو ان کا یہ ایک ہی مطلب جو ان کا نقطہ ہوتا ہے، نقطہ نظر جو ان کا ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا سوشل میڈیا ویورز جو یا فالوورز بڑھ جائے، تو اس اعتبار سے اس طرح کی بات کو سامنے لانا کیا مناسب؟ دیکھیں، اگر ان کو وہ اپنی ٹی آر پی بڑھانی ہے یا اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں تو کسی اور موضوع کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس طریقے کے موضوعات کا انتخاب کرنا اور اس کے بعد لوگوں میں اس کو پہنچانا، میں سمجھتا ہوں اس سے نفع کے بدلے نقصان ہوگا ملت کا۔ کس طرح کا نقصان؟ انتشار ہوگا، لوگ، میں نے کہا نا، ہر ایک جماعت کے ساتھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ناقدین ہوتے ہیں، جو تنقید کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب تنقید کریں گے اس معاملے پہ کہ یہ صحیح ہے، کچھ لوگ اس کو صحیح مانیں گے، کچھ لوگ اس کو غلط مانیں گے، اور جو اس کو غلط تصور کریں گے، ظاہر بات ہے کہ وہ ان کی وجہ سے توہین رسالت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں، لہذا ان کو اپنے تک محدود رکھا جائے اور اسی پہ اکتفا ہونا۔ یہ جو ایک خواب منسوخ کیا گیا ہے، چونکہ سیاسی عمل جاری ہے اور وہاں پہ الیکشن بھی منعقد کیے گئے ہیں، لیکن اگرچہ یہ کینڈیڈیٹ، یہ امیدوار کل جیت رہا ہے تو یا یہی امیدوار کل ہار رہا ہے، کیا اس کے منفی اثرات؟ یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس خواب کو اپنے تک محدود رکھا جائے اور اس کو عوام الناس تک نہیں پہنچایا جائے، اور کل اگر اس آدمی کی بھی مطلب اس کے بعد اس کی ساخت میں بھی اثر پڑے گا۔ اب چونکہ یہ وائرل ہوا ہے، اب سامنے لوگوں کے سامنے آیا ہے، تو جس نے اس کو سامنے لایا ہے اس کو میرے خیال میں وہ بہتر طریقے سے اس کی تشریح کر سکتا ہے، بہتر طریقے سے اس بارے میں کہہ سکتا ہے، اور اسے کہنا چاہے، اسے آنا چاہے عوام کے سامنے، اسے کہنا چاہے کہ کیونکہ اس سے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ لوگ مجھے بھی فون کر رہے تھے، مجھ سے بھی سوال کر رہے تھے، اور میں نے سب سے یہی کہا کہ مجھے اس بارے میں کوئی علمیت نہیں ہے، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس حد تک مجھے نالج ہے، اس حد تک میری علمیت ہے، اس سے زیادہ۔ اگر یہ ٹی آر پی بڑھانے یا اس کی فالوورز ویوز بڑھانے کے لیے کیا ہوگا تو اس حوالے سے شرعی معاملہ آپ سے جاننا چاہیے۔ غلط بات ہے، یہ شریعت کے منافی ہے، شریعت کے قواعد ضوابط کے خلاف ہے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ میں نے کہا نا، اس میں ایک عظیم ترین ذات جس ذات کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا، جس ذات کی وجہ سے ہماری عزت ہے اور جس ذات کی وجہ سے مسلم کی پہچان ہے، اور اس ذات کے بارے میں اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی بات کہتا ہے، منسوب کرتا ہے جس سے اس ذات کو ٹھیس پہنچے یا مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو جائیں، تو اس سے بڑی گناونی حرکت کیا ہو سکتی ہے؟ گویا کہ ان گناونی حرکتوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر خواب کا تعلق کسی شخصیت سے ہے، اس شخصیت کو عوام کے سامنے اس کو بیان نہیں کہنا چاہے، بلکہ یہی کہنا چاہے، حدیث میں آیا خیر لنا وشر لأعدائنا، ہم اس خواب میں ہمارے لیے خیر ہو اور شر ہمارے دشمنوں کے لیے ہو، یہاں تک اس کو بیان کیا جانا چاہیے، اس کے بعد اس کو اسی پہ اکتفا ہونی چاہیے۔ مفتی صاحب، چونکہ اب یہ بات سامنے آ چکی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جو منتشر ہوئے ہیں اس سے یا کلپشات پیدا ہوا ہے تو ان تک آپ کیا مطلب، اس سے پہلے کہ ایک اور واقعہ پیش آیا ہے کہ اسمبلی انتخابی مہم جاری ہے، ایک امیدوار نے جلوس کے دوران
ایک بات کہی ہے کہ نماز فرض ہے لیکن آپ اس کو قضا بھی کر سکتے ہیں یا قضا بھی کر سکتے ہیں، تو یہ کس طرح سے کی بات ہے؟ نماز مقدم ہے، عماد الدین اس کو کہا گیا، یہ ستون ہے، اور بلکہ نماز کسی بھی صورت میں قضا نہیں ہو سکتی ہے، اور ہاں تاریخ گواہ ہے کہ بہت سارے موقعوں پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزووں میں تھے یا معرکے ہو رہے تھے، اسلامی معرکے ہو رہے تھے، تو اس وقت جو خلفاء تھے یا عمرا تھے وہ بالکل میدان کارزار میں بھی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے۔ الیکشن کی تو بات دور ہے، یہاں کیوں چھوڑیں؟ اچھا، جس امیدوار نے جو یہ وائرل ہوا ہے، کیونکہ ہم تک بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو یہ وائرل بات ہوئی ہے کہ نماز کو قضا بھی کر سکتے ہیں، تو بحثیت مفتی اعظم آپ کا ان کے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے، بلکہ انہیں یہ رجوع کرنا چاہیے اور اپنی غلطی کو مانتے ہوئے اس پہ ندامت کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ غلط ہے، شریعتاً غلط ہے، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں۔ تیسرا ایک واقعہ پیش آیا ہے جو لوگوں نے جس کا سختی سے رد عمل ظاہر کیا ہے کہ ہمیں اصرار کیا جا رہا ہے، اسی وجہ سے ہم آپ تک پہنچے ہیں، کہ ایک جگہ پر نعرہ دیا گیا ہے اللہ کا بندہ نبی سے پیارا، سجاد ہمارا سجاد ہمارا، تو یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لیکن لوگوں کا رد عمل۔ دیکھیے، میں ایک بات اس میں کہوں گا کہ لوگ اس میں الیکشن کے دوران جذباتی ہوتے ہیں، یہ پچھلے الیکشن میں بھی ایسی واقعات ملے جب سابقہ الیکشن ہوئے تھے، اس طریقے کے واقعات ہمارے سامنے آئے، اور میرے والد صاحب کے زمانے میں بھی ایسے واقعات رونما ہوئے جس پہ انہوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا، اور اس وقت لوگوں نے کچھ چیزیں منسوخ کی تھی شیخ صاحب کے ساتھ، اور بلکہ شیخ صاحب نے خود اس وقت وہ سامنے آئے، کہا کہ غلط ہے۔ چونکہ ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے یہ ہو کہ جو نعرہ دینے والا ہے اس کا یہ مقصد ہو کہ نبی کا پیارا، نبی سے پیارا، ہو سکتا ہے وہ یہ کہنا چاہے نبی کا پیارا، اور سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے نبی سے پیارا ہو گیا ہو۔ بہرحال جو اس کا لیڈر ہے اسے اس بات پہ توجہ دینی چاہیے، بلکہ تنبیہ کرنی چاہیے اپنے لوگوں کو کہ کوئی ایسی توہین آمیز بات نہ کہی جائے یا کوئی ایسا نعرہ نہ دیا جائے جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان انتشار پیدا ہو جائے اور لوگ متنفر ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائے، اور بلکہ ان چیزوں کا اثر الیکٹورل پروسیس پہ بھی پڑ سکتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ کے ووٹ چاہنے والے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسلمان ہیں، اصل میں غالب اکثریت یہاں کی مسلمانوں کی ہے، اور مسلمانوں کا تعلق جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدم کوئی بھی شخص نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم اور سب سے مقدم ہے، اور مسلمانوں کے لیے بلکہ یعنی اپنے ایمان سے زیادہ ان کی اہمیت ہے، اپنی ثروت سے زیادہ ان کی اہمیت ہے، اپنی اولادوں سے زیادہ ان کی اہمیت ہے، لہذا وہ کسی بھی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی ایسی بات برداشت نہیں کر سکتے جس سے دل آزاری۔ یہاں اب دو باتیں آ رہی ہیں، اگر یہ بائی مسٹیک ہوا ہوگا، اگر یہ نبی کا پیارا کہنا تھا اب نبی سے پیارا ہو گیا، اگر یہ بالبدی ہوا ہے تو اس پر شرعی حکم کیا ہے؟ اگر یہ عمدن ہوا ہے تو اس حوالے سے دیکھیں، میں نہیں مان سکتا ہوں کہ عمدن یہ ہوگا۔ کوئی بھی مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، جو پہلے مسلمان ہو، اور چاہے وہ نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت مسلمان وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت رکھتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بلاسفیمی کے یہاں واقعات پیش آ گئے، مسلمان نکل گئے اور بلا لحاظ مسلک انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سلپ آف ٹنگ ہے، کچھ نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں اب لیڈران کا کیا کام ہے، جو ان کے قائدین ہیں ان کا کیا کام ہے، ان کو سمجھائیں اور باضابطہ طور پہ ایک
ایک کلیریفیکیشن لے کے آ جائے سامنے کہ یہ غلطی ہے، یا اس طریقے سے جن لوگوں نے یہ کیا، ہو سکتا ہے کہ شرپسند لوگوں نے وہ عمدن بھی کیا ہوگا، کیونکہ جماعتوں میں کچھ ایسے لوگ گھستے ہیں جو بلیک شیپس ہوتے ہیں، جن کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑایا جائے، ان کا پیشہ ہی ایسا ہوتا ہے، وہ اسی کام پہ معمور ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ ان قائدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے آ جائے، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ الیکٹورل ڈفرینسز کے باوجود، الیکشن میں جو کینڈیڈیٹس میں آپس میں منشور میں ڈفرینسز ہیں، ان ڈفرینسز کے باوجود بھی مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ووٹ دینا الگ بات ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ فوق ہے، وہ اوپر ہے، اس کا کوئی ثانوی نہیں ہے۔ شرعی اعتبار سے اب دیکھا جائے گا کہ یہ سے اور کا معاملہ ہوا ہے، تو اگر کیونکہ اس کی تحقیق نہیں ہوئی ہے ابھی تک، یا کوئی بیان اس کا رد عمل قائدین کی جانب سے سامنے نہیں آیا ہے، یا اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ڈبنگ ہوئی ہے یا خود یہ جلسے میں اس طرح کی سلپ آف ٹنگ ہوئی ہے، لیکن اگر یہ صحیح ہوگا کہ کسی نے اس طرح کا مطلب نعرہ دیا ہے، تو فی البدی دیکھیے جس شخص نے بھی اس طریقے کا نعرہ دے دیا، اس نے توہین کی، وہ توہین کا مرتکب ہوا ہے۔ اور لہٰذا ہم لوگ کیوں اس پہ یہ پری میچور ہے ہمارا کہنا ہے اس سلسلے میں یہی چاہتا ہوں کہ جس تنظیم کے ساتھ اس شخص کا تعلق ہے، جس شخص کے ساتھ اس کا، وہ بھی پڑھا لکھا آدمی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تعلیم یافتہ ہے، اور وہ اس کی اہمیت کو جانتا ہے، مذہب کو جانتا ہے، مذہب کی اہمیت کو جانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی اہمیت کو جانتا ہے۔ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر ہو سکتا ہے، یا وہ معاذ اللہ نبی سے بھی پیارا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم تو سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور ہماری حیثیت تو یہ ہے کہ غلامان آل محمد، ہم تو غلامان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لہٰذا ایسی بات جو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ درخواست ان سے کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان کو واضح طور پہ، بس مفتی اعظم جموں و کشمیر، یہ ایک حکم ہوتا ہے شرعی طور پہ، اس کی تحقیقات کی جائے۔ ناظرین، آپ سن رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ 3 واقعات جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے ہیں، تو ہم نے براہ راست مفتی اعظم جموں کشمیر کے ساتھ اس حوالے سے بات چیت کی، لیکن اب آخر پر ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ لوگ جو منتشر ہوئے اس حوالے سے اصرار جو ہو رہا ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ انتخابات اپنی جگہ پر ہے، کون کس جماعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کون اپنے رائے دہی کا اظہار کس طرح کرے گا، اس حوالے سے ہمارا ایک کوئی موضوع نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ جو یہاں ایک بات میں مزید کہنا چاہتا ہوں، میں لوگوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خرمن امن کو تباہ کرنے سے اجتناب کریں، بھائی چارہ، کیونکہ اس سازشیں ہو رہی ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے عناصر بھی ہو سکتے ہیں جو صفوں میں گھس کے انتشار پھیلاتے ہیں، آپسی رنجشیں پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مسلکی اختلافات پیدا کرتے ہیں۔ یہ اس وقت یہاں پہ باضابطہ طور پہ ایک منصوبے کے تحت یہ کام ہو رہے ہیں، اور لہذا میں لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا کوئی ایلیمنٹ سامنے آ جائے تو اس کی تحقیقات کر لیجئے، اور باضابطہ طور پہ جو ان کے قائدین ہیں ان تک اس بارے میں رپورٹ کریں، ان کو بتا دیں کہ یہ سب چیزیں یہ ہے، انتشار اس سے پیدا ہو جائے گا، اور انتشار کے بجائے باہمی اتفاق کو ترجیح دی جائے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کو ابھی بتایا کہ اس طرح کی واقعات جو پیش آئے تو ہم نے براہ راست مفتی اعظم جموں کشمیر کے ساتھ رابطہ کر کے ان سے ان سوالات یا ان واقعات کے حوالے سے کیا کچھ ہوا ہے اور کیا کچھ ہونا چاہیے تھا، اور جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے خود ہی، آپ نے سنا ہوگا مفتی اعظم کی زبان سے کہ اس طرح کی یا خواب جو ہے
خواب تو اپنی جگہ ہی رکھنا چاہیے تھا، اس کو تشہیر کی کوئی ضرورت نہ تھی اور نہ یہ جائز ہے اور دوسری بات یہ کہ نماز کے حوالے سے جو واقعہ پیش آیا ہے اس سے بھی اجتناب کرنا، کیونکہ نماز فرض ہے اور اس فرض عین کو کسی کی مجال نہیں کہ وہ اس کو قضا کرنے کی اجازت دے۔ یا تیسری جو بات آئی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے کے ساتھ منسوب کیا جا چکا ہے، اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ مسٹیک ہے، اگر یہ صرف آف ٹنگ ہے تو اس پر ان کو چاہیے کہ وہ رجوع اللہ کریں، اور اس کے علاوہ اگر یہ کسی نے عمدن اس لیے کیا ہوگا کہ کوئی انتشار پھیلانے کی غرض سے ہے تو ان کے لیے یہ شرعی حکم ہے کہ اس کے لیے تحقیقات کی جائے اور باریک بینی سے تحقیقات کی جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ مفتی اعظم صاحب ابھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور لوگوں کے حوالے سے جو ان کے جذبات ان 3 واقعات سے مجروح ہوئے ہیں، خصوصاً یہ جو خواب کا معاملہ ہے، لوگ حیرت میں پڑے ہوئے ہیں، ورطہ حیرت میں ہیں، تو اس حوالے سے لوگوں کو کیا میسج رہے گی مفتی اعظم صاحب؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وقف کے حوالے سے بھی ہم لوگ بہت پریشان تھے، ابھی بھی ہے، اور لہٰذا مسلمانوں کا اتفاق ضروری اور لازمی ہے۔ الیکشن آتے جاتے رہیں گے، لوگ انتخابات میں حصہ لیں یا نہ لیں وہ ایک دوسرا موضوع ہے، لیکن باہمی اتفاق، اتحاد، انتخابات اور سیاسی اختلافات کے باوجود بھی ان کا ہونا بہت ضروری اور لازمی ہے، لہذا اتحاد کو برقرار رکھا جائے اور اس کو ترجیح دی جائے۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ مفتی اعظم جموں کشمیر مفتی ناصر الاسلام صاحب۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت دیا ہمیں، تو ہم آپ سے اسی موضوع کے ساتھ، انہی واقعات کے ساتھ، اسی پیغام کے ساتھ آپ سے رخصت ہو رہے ہیں۔ دیجیے اپنے میزبان ناظم نذیر کو اجازت، اپنے کیمرہ مین لطیف لون صاحب کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔